बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग हाजिर हैं आपके सामने विद अनदर सीज़न ऑफ कन्वर्सिंग इस्लाम। फर्स्टली तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सारों का कि यू गिवन सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स जो पहले कन्वर्सिंग इस्लाम के सीजन्स होते रहे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जनाब हसन इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसा रहा आपका साल पिछले कन्वर्सिंग इस्लाम से इस कन्वर्सिंग इस्लाम तक? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर हमज़ा। सबसे पहले आपको अमरीका आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। गाम सेंटर आप एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह का शुक्र रहा। अल्लाह ने बड़ा करम किया, अपने उस्ताद की खिदमत में एक और साल गुजारने का मौका मिला, इल्म हासिल किया और वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, एक साल गुजर गया। बिल्कुल जी, मुझे खुद नहीं पता चला और बड़ी हमें तो साल में 1-1.5 महीना ही मौका मिलता है गांधी साहब के साथ गुजारने का। वी आर एब्सोल्युटली वेरी लकी टू स्पेंड ऑल योर टाइम विद हिम। आगे बढ़ाते हैं कॉन्वर्सेशन को। पिछले 2-3 सीज़न जो हमने किए कन्वर्सिंग इस्लाम के वो ज़रा बड़े टेक्निकल हो गए थे, तो इस दफ़ा वी थॉट कि ज़रा इसको लाइट रखा जाए, ज़रा बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में गुफ्तगू ना की जाए। अगर टेक्निकल गुफ्तगू देखनी है तो पिछले कन्वर्सिंग इस्लाम और उससे पिछले के अंदर हमने बहुत सारे मौज़ूआत कवर किए। उसमें कुरान के दलाइल, हदीस के दलाइल, और फिर अगर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो लॉजिक प्रेजेंट की जाती है किसी भी टॉपिक पे, उस पर बेहतरीन जो सीरीज़ की है वो हसन भाई ने की है गामदी साहब के साथ 23 एतराज़ात की सीरीज़। तो चाहे म्यूज़िक हो, आर्ट हो कि उसकी इस्लाम में क्या इजाज़त है नहीं, चाहे नज़ूल मसीह हो, चाहे इमाम मेहदी का टॉपिक हो, चाहे सुन्नत क्या है, कुरान और हदीस को पढ़ने का सही तरीका क्या, कि सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत तफसीलन 23 एतराज़ात के अंदर डिस्कस किए हैं और जो टेक्निकल दलाइल हैं उनके साथ। तो आज हम सरसरी गुफ्तगू करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग जब सरसरी गुफ्तगू करते हैं तो लोग कहते हैं जी आपने वो बात क्यों नहीं मेंशन की, वो हदीस क्यों नहीं मेंशन की, ये क्यों नहीं मेंशन की, तो वो उसके लिए वहाँ रुजू करें। हसन भाई, मैं शुरू करना चाहूँगा, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा मैं शुरू के अंदर, और वो ये है कि मैंने देखा है हमारे यहाँ जब किसी से इख्तलाफ किया जाता है तो इख्तलाफ करने के भी कुछ आदाब होते हैं, और उन आदाब में मेरा ख्याल सर फहरस्त ये बात है कि मैं अगले बंदे की पूरी बात जैसे वो कह रहा है, जो वो कह रहा है उसकी पूरी रीज़निंग जान के फिर मैं इख्तलाफ करूँ उसके साथ, या मैं इख्तलाफ करूँ ही ना। मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि हमने कन्वर्सिंग इस्लाम में भी म्यूज़िक और आर्ट क्या इस्लाम में हलाल है या नहीं हलाल, इसके अंदर कन्वर्सिंग इस्लाम में भी बात की कि क्यों इस्लाम के अंदर हम समझते हैं कि जायज़ है अगर सर्टन दायरे के अंदर रह के आर्ट किया जाए। 23 एतराज़ात के अंदर भी आपने डिस्कस किया। लेकिन मैं जब कॉमेंट्स पढ़ता हूँ या कई दोस्तों से जब बात होती है, आम लोग ही नहीं बल्कि वो जो इंटरनेट पे बैठ के दीन के बारे में बात करते हैं, उनसे भी जब बात होती है तो वो कोई ऐसी हदीस या ऐसी आयत को पॉइंट आउट करते हैं, नहीं आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम के अंदर म्यूज़िक या आर्ट फॉर्म सर्टन दायरों में हलाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माज़िफ़ के बारे में ये कहा था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांसुरी सुनी थी तो सहाबी को ये कहा था। वही हम डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन वो उसको एक एतराज़ के तौर पे पेश कर रहे होते हैं जो मुझे ये बताता है कि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी नहीं होती। तो मैं उनको आगे से ही कहता हूँ कि आप एक दफ़ा वो पूरे प्रोग्राम देख लें। हमने माज़िफ़ की हदीस पे डिस्कस की है, बांसुरी वाली भी की है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीपल डोंट लिसन टू ऑल ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स बट येट दे कम फॉरवर्ड एंड क्रिटिसाइज। जी, इसमें दो बातें हैं हमज़ा भाई। पहली बात यह है कि हमारा जो पूरी दुनिया में मज़हब पे गौर करने का तरीका है ना, वो मबनी बर रिवायत है। ये जो मबनी बर रिवायत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे नज़दीक दीन अपने उसूली मुकद्दमात से लेकर अपने इतलाक़ात तक कोई कोहेरेंट स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है, कोई फ्रेम वर्क है, उसमें कोई चीज़ें असल की हैसियत रखती हैं, वो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज में कुछ 4 कॉर्नर्स डेवलप हो गए हैं, उनमें कोई प्रोटोकॉल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उसूल हैं, उनसे कोई चीज़ ड्राइव की जाएगी, उस पर हम कोई हुक्म लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ दीन पर गौर व फिक्र का जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसको कहना चाहिए कि उसमें असल की हैसियत तारीख़ रखती है, रिवायत रखती है, इतलाकी आरा रखती हैं, आसार रखते हैं। हम लोग जब दीन पे गौर करते हैं तो हमारी जो पहली मजबूरी होती है वो ये कि सबसे पहले देखें कि कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है। तो हम कुरान की रोशनी में एक 4 कॉर्नर डेवलप करते हैं, उसके बाद रिवायात पर भी गौर करते हैं, आसार पर भी गौर करते हैं, उलमा की जो मुत्तफ़िक़ अलैह फ़हम या इजमाई नुक़्ता नज़र है उसको भी उसकी रोशनी में देखते हैं। तो आम आदमी को हम इसमें दोष नहीं दे सकते। हमारे उलमा ने मज़हब पर गौर व फिक्र की जो ट्रेनिंग की है आम आदमी की, वो है ही ये कि ये दीन असल में मुतफ़र्रिक़ अक़वाल ज़री का मजमूआ है। यानी इसके अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ मुनफ़रिद इंडिपेंडेंट हिदायत दे दी गई और हर हिदायत
ایک اطلاقی ہدایت ہے, آپ نے بس اس کو مان لینا ہے. اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے, وہ دین کے مقصد سے کیسے جڑتی ہے, یہ بحث ہی ہمارے نہیں ہوتی. تو عام آدمی جس وقت اس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نہیں دیکھیں اصل کی روشنی میں آپ اس کا جائزہ لیں, یہ کارنرز ہیں, تو روایت کو ہمیشہ اپلائڈ سمجھ کے اس پہ یہ حدود و شرائط عائد کریں. جب قرآن نے کہا ہے کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روایت ایک انڈیپینڈنٹ نیا حکم بیان کرے؟ تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے, حرام ہے. اچھا کوئی علماء کا مجموعہ ہے وہ کہتا ہے حلال ہے, تو حلال ہے. تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کے علاوہ یہ بات کس نے کہی ہے. آپ نے جملہ اکثر سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے, اس میں بھی یہی نقطہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ہمارے علاوہ جس نے کہی اس کا استدلال پیش نظر نہیں ہے, وہ یہ کہ اس میں زور پیدا ہو جائے گا, کئی لوگوں کی بات ہو جائے گی. تو میں اس کو اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ مبنی بر روایت لوگوں نے علم کو ذریعہ بنایا ہے, تو اس کے نتیجے میں بکھری ہوئی چیزوں سے وہ استدلال کرتے ہیں. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اوور آل دنیا بھر میں اکیڈمک بیہیویئر نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ابتدا میں کہ اختلافی مسائل, یہ جو اختلافی مسائل ہیں نا, ہم نے ان کو عقیدے کی جنگ بنا لیا ہے. عقیدہ کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. دیکھیں جبریل آئے ہیں آپ کے پاس, اور جبریل آئے ہیں, آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, جو حدیث جبریل ہے پورے ذخیرہ حدیث کا یہ تاج ہے. اس کو سینکڑوں صحابہ نے نقل کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو انسان کی صورت میں رسول اللہ کے پاس بھیجا, اور وہ سوال ان سے پوچھے تاکہ رہتی دنیا تک یہ سبق لوگوں تک پہنچ جائے کہ دین کیا ہے, عقائد کیا ہیں, ان کو متعین کر دیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان, وہ فرشتوں پر ایمان, وہ پیغمبروں پر ایمان, وہ کتابوں پر ایمان, اور وہ آخرت پر ایمان. یہ عقیدہ ہے. آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ میرے بھائی ہیں, دینی لحاظ سے میرے بھائی ہیں. میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, آپ کے خاندان میں شادیاں ہوں گی, آپ کے ساتھ میرا کوئی مخاصمت کا تعلق نہیں ہے. اس کے بعد اگلا دائرہ کیا ہے؟ وہ انڈرسٹینڈنگ کا دائرہ, وہ اختلاف کا دائرہ ہے. آپ اگر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست دیکھیں تو 35 کے قریب اس میں چیزیں ہیں, اور اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ آپ بتائیے آپ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں یا کلام مانتے ہیں. اس کی بنیاد پر بھی آپ میرے نزدیک اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے. اس میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ بتائیے کہ جبر و قدر کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جسے خود نہ اٹھا سکے, یہ بھی آپ کے عقیدے کا نقطہ نظر ہے. اس کے بارے میں بھی آپ رائے دیں. اسی طریقے سے مختلف جو فرقے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے اگر وہ نہیں ہے جو میری ہے, تو آپ عقائد کی فہرست میں خارج ہو گئے. تو ہمیں جو بات سکھانے کی ہے دنیا کو وہ یہ کہ عقیدے متعین ہیں. اس کے بعد اختلافی مسائل ہیں. اختلافی مسائل کے اندر علماء ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں, اور یہ آج نہیں شروع ہوا. ہمیں جو تصویر دکھائی جاتی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک سب لوگ ایک بات کہہ رہے تھے, اور غامدی صاحب نے اٹھ کے کوئی دوسری بات کہہ دی ہے. بھائی اہل سنت والجماعت تھی نا اگر, تو اس کے اندر بھی 4 رجحانات تو پیدا ہو گئے. یعنی حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, اور یہ وہ ہیں جو مشہور ہو گئے. یہ تو ریاست کو جس وقت طاقت ملی ان لوگوں نے کچھ فقہوں کو اپنا لیا. امام حنیفہ کے دور میں اگر آپ دیکھیں بے شمار بڑے بڑے عالم ہیں جو اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. اچھا پھر حنفیوں کو دیکھ لیں, ان میں برصغیر کے اندر صرف آپ دیکھیں تو 20 آپ کو فرقے مل جائیں گے. یہ دیوبندی ہیں, یہ بریلوی ہیں. دیوبندیوں میں آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو سیاسی نقطہ نظر کے لحاظ سے اختلاف ملے گا, یہ مدنی ہے, تھانوی ہیں. اچھا عقیدے کے لحاظ سے یہ حیاتی ہیں, مماتی ہیں. حیاتی مماتی کے اندر بھی پھر 20 اختلاف ہے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریڈ لائن بنائی تھی کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا, تو وہ شرط جو آپ نے مجھ پہ عائد کی اپنے آپ پر بھی تو عائد کریں نا. تو آپس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں, لیکن ہم جب کسی معاملے میں کوئی اختلاف کرتے ہیں تو وہاں آپ لٹ لے کے آ جاتے ہیں, بھائی آپ سے پہلے کس نے بات کی. پرابلم بہت بڑا یہ ہے کہ وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں وداؤٹ لسننگ ٹو دا کمپلیٹ سیٹ آف ریزننگز جو آپ دے چکے ہیں. آپ اس ایکسپلینیشن کے اوپر تنقید کریں کہ جی آپ نے جو مازف علی حدیث پہ یہ ایکسپلینیشن دی تھی, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن آپ وہ سن تو لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آپ اس طرح وہ حدیث پریزنٹ کر رہے تھے جیسے غامدی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اس حدیث کے بارے میں, اور دیکھیں آپ نے کتنی بڑی بات سامنے لا کے پیش کر دی. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی عذر ہے. اور نفسیاتی عذر یہ ہے کہ جب میں نے یہ طے کر لیا نا کہ یہ ہیں اہل سنت والجماعت, یہ ہیں راسخ العقیدہ مسلمان جن کے عقائد, اب جو شخص اس سے مختلف بات کرے گا پہلا لیبل میں نے اس کے اوپر یہ لگانا ہے کہ یہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, یہ گمراہ ہے. اب جب آپ نے ایک شخص کو پہلے گمراہ قرار دے دیا تو بھائی گمراہ آدمی کے دلائل کا جائزہ میں اس لیے تو لے سکتا ہوں کہ اس کی گمراہی کو لوگوں میں پیش کروں, لوگوں کو اس سے متوحش اور متنفر کروں کہ یہ دیکھو اتنا گمراہ ہے. لیکن جب میں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا وہ گمراہ ہے, تو پھر مجھے کس نے مارا ہے کہ میں جا کے اس کی روایتوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کو پڑھوں گا. تو ہمارے یہاں یہ نفسیات کا میں نے بڑے بڑے, میں
آپ جانتے ہیں ایک سفر گزرا ہے خود تنقید سے غامدی صاحب کی طرف آنے کا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ دیکھا, ان کے ساتھ گفتگویں کی, ان کے ساتھ برس ان کے ساتھ وقت گزارا, تو میں ہمیشہ ایک چیز محسوس کرتا تھا. میں کہتا تھا یار آپ ان کے دلائل کا خالی الذہن ہو کر جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جملہ جو آپ کہتے ہیں خالی الذہن ہونا, یہ بہت خطرناک جملہ ہے, اس لیے کہ خالی الذہن ہم ہو نہیں سکتے. ہم ایک جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں, اس جماعت کے پیچھے اسلاف کا سہارا ہے. اچھا, میں ان کو یہ بتاتا تھا کہ دیکھیے یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ ان اسلاف کی, اس جماعت کی, اس نظریے کی, اس ملت کی, اس تہذیب کی, اس کے اندر جو علم کی روایت پیدا ہوئی اس کی نفی نہیں کر رہا, اس کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا, یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پوری کی پوری امت ضلالت پہ جمع ہو گئی تھی. وہ یہ کہہ رہا ہے آؤ بیٹھو, یہ بنیادی چیزیں, اس پہ میں بھی تم سے متفق ہوں. ان بنیادی چیزوں میں اپروچ کیسے کرنا ہے, اس میں دیکھو میرا یہ رجحان ہے, اس رجحان کی یہ بنائے استدلال ہے, یہ علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی ہے یا یہ زبان و بیان کی چیزوں پر مبنی ہے, قرآن عربی زبان میں, آؤ مجھ سے گفتگو کرو اس کے اوپر اور مجھے سکھاؤ. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آخر میں جہاں پر تان ٹوٹتی تھی نا, وہ یہ تھی کہ یہ بات ان سے پہلے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, مطلب یہ سکھائے گئے ہمیں. تو وہاں پر جا کر جو نقطہ مجھ پہ واضح ہوا وہ نقطہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, اور وہ بڑا سخت نقطہ ہے. دیکھیے دنیا جو ہے نا, علم اور عمل دونوں کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا صرف عمل کا نہیں, علم کا بھی امتحان ہے. یہ علم کا امتحان ہے جس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. علم کا امتحان کیا ہے؟ علم کا امتحان یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے حق بات آ جائے تو آپ بغیر کسی تعصب کے اس کو مانیں. اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو دنیا میں منتخب کیا, استفا کیا ان کا, بنی اسرائیل, ان کی معزولیت کی وجہ یہ بنی کہ جب ان کے سامنے حق آ گیا, دیکھیں وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے رہبان یہ بات نہیں کہتے, ہمارے احبار یہ بات نہیں کہتے. قرآن نے کیا کہا؟ رہبان اور احبار کا مطلب ہمارے اسکالرز اور ریبائز یہ بات نہیں کہتے. ایگزیکٹلی. تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ بھائی کوئی اثارات من العلم ہے, کوئی علم کی دلیل ہے تمہارے پاس, یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی یہ تم کہو کہ جی میرے اسکالر نے یہ دلیل دی ہے, اس کے اندر یہ عقلی پہلو ہے, اس کے اندر یہ ریزننگ, اس لیے میں نہیں مانتا, تو یہ تو کوئی علمی دلیل ہوگی. یہ کیا بات ہوئی کہ تم کہو کہ جی یہ تو مجھ سے پہلے لوگوں نے یہ بات کی تھی, کہ آپ سے پہلے یہ کس نے کہا تھا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور دلچسپ بات دیکھیں, مولانا فراہی بڑے ذکی آدمی تھے, انہوں نے ایک جملہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جس علم کی تکذیب آپ کا عمل کر دے وہ چیز خلاف فطرت ہوتی ہے. اگر میرا یہ اصول ہے نا کہ آج سے پہلے کوئی حقیقت نہ کھلی ہو تو میں نہیں مانوں گا, تو یہ پھر دین کے معاملے میں صرف نہیں ہوگا, یہ دنیا کے معاملے میں بھی ہوگا. بالکل. دنیا کے معاملے میں تو میں آگے بڑھ کے مانتا ہوں بھائی کہ سیب تو روز ہی گرتے تھے, لیکن آخر نیوٹن ہی نے مجھے بتایا نا, روز ایجادات ہو رہی ہوتی ہے, میں استعمال, کبھی میں سوال نہیں اٹھاتا کہ میں تو نہیں مانتا, یہ سب فریب ہے, اس لیے کہ گاڑی میں بیٹھوں گا تو گاڑی تو مجھے غائب کر دے گی. یہ آج سے پہلے تو کسی نے نہیں گاڑی ایجاد کی تھی. ہر سائنسی ایجاد کو میں استعمال کرتا ہوں, بلکہ اس کو میں کہتا ہوں یار یہ تو سیکھی مسلمانوں سے تھی انہوں نے, اور یہ اب لوگ ہم سے چوری. وہاں میں یہ اصول نہیں اپناتا, وہاں میں کہتا ہوں جی جو نئی چیز ہے, لیکن دین کے معاملے میں, علم کے معاملے میں میں اصول لے کے آتا ہوں. تو وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اختلاف کے جاننے کی اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ اگلے کا پورا نقطہ نظر جانیں. بھائی نقطہ نظر تو تب جانے نا کہ جب میں اگلے کو یہ حیثیت دوں کہ وہ غور بھی کر سکتا ہے. میں نے تو وہ دروازہ ہی بند کر دیا. یعنی کہ آپ نے پہلے سے یہ سوچ لیا کہ یہ بندہ تو ہے ہی غلط, تو اس لیے سنی سنائی جو ادھر سے بات پڑی آپ کے کانوں کے اندر, جسٹ فار دا سیک آف ڈس ایگرینگ ود دیٹ پرسن آپ نے ڈس ایگری کر دیا وداؤٹ ایون نوئنگ کہ اس بندے کی پراپر ریزننگ کیا ہے پیچھے. اور دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی, تاکہ ہم لوگ چاہتے ہیں اس رمضان میں ذرا نا لوگوں کی ہم اخلاقیات کو خود بھی سیکھیں اور لوگوں تک بھی اخلاقیات کو ٹرانسفر کیا جائے, بیکاز خدا جانتا ہے بڑی کمی ہے اخلاقیات کو ایسے لوگوں کے جو بتاتے ہیں اور ایسے لوگ جو اخلاقیات کو اہمیت بھی دیتے ہیں. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے ریزننگ امپورٹنٹ ہے, رادر دین کہ اس طرح کے اعتراضات کی یار اچھا ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کو ذرا ڈالیں بھاڑ میں. آپ بتائیں آپ سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ بات کی تھی, کیونکہ یہ وہ اعتراض ہے جو جس طرح حسن بھائی نے کہا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کنڈیم کیا ہے اس تھنکنگ, اس وے آف تھنکنگ کو. اسی چیز سے کنیکٹڈ میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو, اور بائی دا وے پہلے پوائنٹ پہ یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ جو ڈبیٹ کلچر ہے یا جو مناظرہ کلچر ہے یہ بھی ایڈ کرتا ہے اس ڈیٹیریوریشن کے اندر جو جس کا ہم ایز اے معاشرہ شکار ہیں, کہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے آپ نہیں کرتے بلکہ اس کو غلط پروو کرنے کے لیے آپ اس کی بات سنتے ہیں. یہ بھی ختم ہونا چاہیے. آئی تھنک ڈسکشنز کو پروموٹ کرنا چاہیے, ڈبیٹ کو, مناظرے کو. دو لوگ اس لیے بیٹھے ہیں فرق نقطہ نظر سے جو بلانگ کرتے ہیں کہ میں اس کو سن کے اس کو غلط ثابت کروں گا,
rather than کہ یہ سوچ ہو کہ میں اس کی بات سنوں گا سمجھنے کی نیت سے. ہو سکتا ہے بندہ ٹھیک کہہ رہا ہو, کیونکہ اس پہ ذرا 2 منٹ کامنٹ کیجیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں. بیکاز یہ جو سوچ ہے کہ بھی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, یہ سوچ ہے کہ آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, اور میں اپنی بات آپ تک کہہ رہا ہوں یہ سوچ کے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. یہ جو بڑے بڑے امام تھے ہمارے اسلام کے, امام شافعی, امام بخاری, امام ابو حنیفہ, یہ لوگ اس طرح آپس میں بحث کرتے تھے کہ بہت شدت سے اختلاف کرتے تھے, لیکن یہ مان کے کہ یار میں اس بندے کی بات ریزننگ سنوں, کیا پتہ یہ ٹھیک نہ کہہ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہی رویہ مطلوب ہے, ہمارے بڑے بڑے اماموں نے بھی یہی رویہ اپنایا, راتوں دن کے ڈبیٹ مناظرہ کہ آج تو میں اس کو غلط ثابت کر کے ہی جاؤں گا, آج تو میں اس کو نیچا دکھا کے ہی جاؤں گا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ رویہ اپنائیں, ورنہ یہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اسلامی دنیا میں ایک اسٹیگنیشن ہے تھاٹ کی اور ایک نفرت کا رویہ ہے, جو جب امید آتی ہے کہ تھوڑا نیچے جا رہا ہے وہ پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں نفرت ہی ابھی ڈومینیٹ کر رہی ہے اسلامی دنیا کو, خاص طور پر پاکستان کے لینڈسکیپ کو جو اسلام کے حوالے سے ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس مناظرے ڈبیٹ رویے کو سائڈ پہ کریں اور ڈسکس کریں, یہ مانتے ہیں کہ یار شاید یہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. بڑی اہم بات ہے یہ, اور آپ اگر غور کریں تو اس میں کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ کلچر پیدا نہیں ہو سکتا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ دین جس کو میں اور آپ اپناتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اللہ کی رضا, یعنی اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے. ہم اللہ کی ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں. اچھا, اگر ہم اللہ کی ہدایت کو جاننا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اللہ کی ہدایت کو غلط پرسیو کر رہا ہے, تو بھائی میرے دل میں تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونی چاہیے نا, کہ کہیں اللہ کی عدالت میں یہ جا کر نامراد نہ ہو جائے کہ یہ اس بات پر عمل کر رہا ہے جو اللہ کی ہدایت نہیں تھی. اگر یہ جذبہ اٹھے گا تو میں جب بھی آپ سے بحث کروں گا, ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ہم ایک دوسرے کی رائے کو غلط بھی سمجھ سکتے ہیں, اس میں جذبہ محرکہ کیا ہوگا؟ وہ متاع درد و سوز ہوگی, وہ یہ پیشن ہوگا کہ میں اپنے بھائی کو محبت سے پکڑ کے صحیح رستے پر لے آؤں. ہمدردی ہوگی. اور جب یہ ہمدردی دوسرے کے بارے میں ہوگی تو اپنے بارے میں خوف کا جذبہ ہوگا کہ یار کہیں میں غلط جگہ پہ نہ کھڑا ہوں. تو میں اپنا ہاتھ اس کو دیتا ہوں کہ یار مجھے بھی بچاؤ کہ میں اللہ کی بات کو صحیح طریقے سے اخذ کروں. یہ جو آپ نے نقطہ یہاں بیان کیا, ہماری جو ماضی کی علمی روایت ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی 4 صدیاں جو علوم کی تدوین کی صدیاں, اس میں کمپائلیشن آف نالج ہو رہی ہے. علم اسی طرح سے اٹھتا ہے, وہ پہلے بکھرا ہوا ہوتا ہے, پھر کچھ صاحب علم پیدا ہوتے ہیں, وہ اس کو کمپائل کرتے ہیں, اس کی سائنٹیفک پریزنٹیشن دیتے ہیں. تو تیسری چوتھی صدی ہے جس کے اندر یہ جو اسلامی علوم ہیں یہ کمپائل ہوئے ہیں, مرتب ہوئے ہیں, مدون ہوئے ہیں. ان میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ ان کو پڑھیں, آدمی دنگ رہ جاتا ہے ان کی تحریروں کو پڑھ کے کہ ان کے اندر اس تعصب کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا. یعنی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, امام ابو حنیفہ ہمارے یہاں بہت چونکہ مشہور ہیں, لوگ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. امام صاحب کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں لا تعداد شاگرد بیٹھے ہوتے تھے اور ان سے اختلاف کر رہے ہوتے تھے. آج کے دور میں جو فقہ حنفی آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں ہے نا, اس کے بارے میں محقق علماء کا یہ کہنا ہے کہ 80% آراء اس میں ایسی ہیں جو امام صاحب کی رائے کے خلاف تھی. واو. یعنی ان کا جو ٹریڈیشن پیدا ہوا, جو شاگرد پیدا ہوئے, انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف. آج کل تو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے ڈس ایگری کر جائے. ہاں, یعنی سمجھا جاتا ہے کہ پوری جو فقہ حنفی ہے وہ آسمان سے اسی طرح نازل ہو گئی تھی. لیکن آپ اگر حقیقت کا جائزہ لیں تو بڑی روشن, بڑی تابندہ, بڑی جاویداں, بڑی زندہ روایت, ایسی روایت کہ جس کے اندر روز لوگ نقطہ نظر کا اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کسی پہ کفر کے فتوے نہیں دے رہا, کوئی کسی کی نیت محرکات پہ حملہ آور نہیں ہو رہا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جمہود کا ایک رویہ پیدا ہوا اور اب صدیاں اس پر بیت گئی ہیں. تو اب جب ہم لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم پر تم لوگ ایک چارج شیٹ بناتے ہو کہ انہوں نے پورا دین ہی بگاڑ دیا ہے, تو اس میں سے 80% آ رہا تو پچھلے لوگ بھی کہتے تھے, تو وہ اس سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ بھائی یہ چیز بھی ان کے موجود تھی. اور اس پہ میں ایک دلچسپ لطیفہ آپ کو سنا دوں, پھر پروگرام کو یہاں پہ خاتمہ کرتا ہوں. کہ ایک زمانے میں ایک بڑے عالم تھے راولپنڈی میں, وہ کلاس کے اندر درس دے رہے تھے. تو درس دیتے ہوئے انہوں نے اس زمانے کے ایک دوسرے بڑے عالم کے بارے میں کہا کہ اس گمراہ اور اس فتنہ آدمی نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے. تو شاگردوں کے اندر ایک ذہین شاگرد بیٹھا ہوا تھا جو بہت وسیع المطالعہ تھا, اس نے کھڑے ہو کے کہا, اس نے کہا استاد جی یہ جو رائے آپ بیان کر رہے ہیں اس فتنے کی طرف منسوب کر کے, یہ رائے تو ہمارے اکابر نے بھی دی ہے.
تو استاد نے فوراً سے پلٹ کے کہا کہ بھائی وہ ہمارے اکابر تھے، ان کو تو حق تھا یہ رائے دینے کا، اس کو کس نے حق دیا یہ رائے دینے کا؟ تو ہمارے یہاں یہ رویہ ہے. اگر آپ گاندھی صاحب نے کوئی بات کہی ہے اس کو کوالیفائی کر کے بتا دیں گے، شاہ ولی اللہ نے بھی کہی تو مان لیں گے کہ بھئی ان کو تو حق تھا یہ کہنے کا، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں بہت بہت محنت کی ضرورت ہے کہ ایکیڈمک بیہیویئر اپنائیں اور دین کا علمی مطالعہ کریں. ایبسلیوٹلی. میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر بھی اچھے نتائج اسی معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ رویہ پایا جاتا ہے ٹالرنس کا اور علمی دیانتداری کا. میرے خیال سے اور علم کی دنیا کو جتنا سینسیشن سے پاک رکھا جائے اتنا اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا سینسیشنل آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ رویہ نہیں چاہتے ہمارے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کی بات کو دیانتداری سے مکمل سنیں. اگر ہم نے اس پہ کوئی کامنٹ کرنا ہے یا تنقید کرنی ہے تو یہی گزارش ہے آپ سب سے، کیونکہ گاندھی صاحب کے ساتھ المیہ ہی یہ ہے کہ ان کی بات کو پورا سنے بغیر، ان کی ریزننگ کو پورا سنے بغیر لوگ اس پہ کرٹیک بھی کر دیتے ہیں، تبصرے بھی کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً جو باتیں وہ جن کے اوپر وہ اپنی رائے دے چکے ہوتے ہیں وہ اسی کسی قرآن کی ورس کو یا حدیث کو پھر دوبارہ لے آتے ہیں جیسے کہ گاندھی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. تو پوری بات سن لیجئے پھر آپ کرٹیک کیجئے. یہی رویہ جو ہے یہ ٹھیک رویہ ہے. اور دوسرا، جیسے کہ آج ہم نے بات کی دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ بات کو اس کی ریزننگ کے اوپر جانچیں رادر دین کہ آپ کے علاوہ کتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا آپ کے علاوہ پہلے کس نے یہ بات کی. ریزن کو دیکھیں کہ کیا وہ ریزن ساؤنڈ ہے آپ کو لگتا ہے یا وہ ریزن ساؤنڈ آپ کو نہیں لگتا. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم نے آج ڈسکس کی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کہ آج میں اس کو غلط ثابت کر کے جاؤں گا، یا یہ پہلے سوچ کے نہیں کہ یہ بندہ تو ہے ہی غلط، ظاہری بات ہے. نہیں، آپس میں بیٹھیں بات کو ڈسکس کرنے کے لیے رادر دین کہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس مائنڈ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے بندہ بات ٹھیک کہہ رہا ہو، اور اس مائنڈ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے میں بات غلط کہہ رہا ہوں. اسی طرح ہم دنیا کے اندر بھی وہ معاشرہ بنا پائیں گے جو ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا، جہاں پہ امن ہوگا، فلاح ہوگی، اور ہماری یقین جانے آخرت کے اندر بھی فلاح اسی رویے کے اوپر بیسڈ ہے. تو انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.